अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को किया है सब्सक्राइब, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से यही मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक किया करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। सो गाइस, जैसा कि मैंने प्रीवियस एपी में कहा था आप लोगों से कि इंशाल्लाह ये वाली एपिसोड लास्ट होगी। तो जैसा कि पिछली एपी में सारा जो था सैडनेस वाला माहौल वो ख़त्म हो गया, इस एपी में इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आगे जाके मज़ा आएगा। जो लास्ट पे सीन लिखे हुए हैं। सो गाइस, चलते हैं एपी की तरफ। इस टाइम थोड़ी ज़्यादा बातें नहीं करते। एपी जब ख़त्म होगी तो फिर अगर कुछ जहन में आया तो शेयर करूँगी आप लोगों से, लेकिन इस वक्त हम चलते हैं एपी की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज आज की एपी जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बस ये नावल अब आप लोगों के पास बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि ये भी एक खूबसूरत याद बन जाए हमारी। जब हम इसे याद करें तो मुझे भी लगे कि वाकई मैंने इसे कुछ अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया था, अच्छे तरीके से लिखा था और आप लोगों ने भी इसे खूब सारा ढेर सारा प्यार दिया। सो जिन लोगों ने अभी तक इस नावल को बहुत सारा प्यार दिया, उन तमाम लोगों का तहे दिल से दोबारा से शुक्रिया। सो गाइस, अब चलते हैं एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 199, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। ठीक कहा था अंजिशा ने, वो अब एक माँ भी थी। उसका हाथ अपने पेट पर ठहरा। डॉक्टर की दी गई खबर, वो बदर की तस्वीर के सामने खड़ी थी। वो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी। क्या वो ठीक कर रही थी? नहीं, कहीं अंदर से आवाज़ आई थी। अंजिशा, भाभी का कहा हर लफ्ज़ ठीक था। जब उसे ये यकीन था कि बदर वापस आएगा तो फिर इन मासूमों का क्या कसूर? आपको पता है बदर, आप बाबा बनने वाले हैं। आज मैंने इनकी धड़कन सुनी पहली बार। काश आप भी होते मेरे साथ तो अपने बच्चों की पहली धड़कन सुनते। मैं नहीं जानती इस वक्त मेरे क्या एहसासात हैं। आपको पता है सब बहुत खुश हैं। अगर आप होते तो आज हवेली में जश्न होता, सबकी खुशी डबल हो जाती। सबकी आंखें नम हैं इस खुशी के मौका पर भी। अंजिशा भाभी ने ठीक कहा है, अब से मेरा डबल फ़र्ज़ है। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, इनका पूरा ख्याल रखूंगी। वादा करती हूँ अब से खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगी, मगर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा आपके बिना। प्लीज़ जल्दी लौट आएँ। मुझे आपकी ज़रूरत है। आपकी हेज़ल को आपकी बहुत ज़रूरत है। हेज़ल बदर की तस्वीर पर हाथ फेरते उससे कह रही थी, इंशाल्लाह वो जल्द आएंगे। नमश, जो उसके लिए ट्रे में खाना पकड़े कमरे में दाखिल हुई, उसने हेज़ल का आखिरी जुमला सुना था, आमीन सुम्मा आमीन। आओ खाना खाओ, डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत कमज़ोर हो, बच्चों के लिए ठीक नहीं। आज से तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 लोगों का खाना खाना है। नमश नवाला बनाते उसके मुंह के करीब करते बोली, नमश ठीक कह रही है। हादिया ने नमश की बात से इत्तफाक किया। अब से कोई रोना नहीं, खुश रहना है, वक़्त पर खाना खाना है और खूब सारी दुआ करनी है। बदर भाई के साथ साथ इन मासूम नन्ही सी जानों के लिए भी अल्लाह ताला इन्हें सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी दे। हैरो आफियत से इनकी पैदाइश हो। मोमानी जान, आप हैज़ल से बातें करें, मैं अशर को देख लूँ। अब जाओ बच्चे, मैं हूँ यहाँ। हादिया, अब शायद आप नमश का ये एहसान कभी मर के भी नहीं चुका सकती थी, जैसे उसने छोटी बहन की तरह हैज़ल का ख्याल रखा था। मेरी जान। हादिया ने हैज़ल के माथे पर लब रखे तो वो माँ की गोद में सर रखते लेट गई। बंद आँखों से आंसू
بہہ رہے تھے۔ بس میری جان، انشاءاللہ اللہ نے آزمائش دی ہے، دیکھنا صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ خدا نے جس نعمت سے نوازا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ ہادیہ اسے باتیں کرتے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، جبکہ ہیزل کی آنکھ لگ گئی۔ گھر میں سبھی کیسے؟ ہیزل کیسی ہو سکتی ہے؟ اس نے الٹا پوچھا۔ اکرمہ، یہ وقت بہت مشکل بھرا ہے لیکن انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کیسی ہو؟ جب تم اتنے اداس ہو تو میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ اکرمہ نے گہرا سانس بھرا۔ حورین کچھ دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ حورین سے باتیں کرنے کے بعد اکرمہ کا دماغ کچھ ہلکا پھلکا سا نارمل ہوا تھا۔ سبھی کی زندگیوں میں اداسی گہرا ڈیرا ڈال چکی تھی۔ ورنہ کیا بات ہے مومانی سائیں، کس بات پر مسکرا رہی؟ ہاں بھابی سائیں، میں بھی دیکھ رہی آج آپ صبح سے مسکرا رہی۔ کوئی بات ہے؟ مہوش نے نمش کے پوچھنے پر نسا سے کہا۔ پتہ نہیں مہوش، آج صبح سے میرے دل کو انجانی سی خوشی ہے۔ دل خوش ہے جس لیے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ الحمدللہ، ایسا لگ رہا ہے کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نمش نے ہیزل کو دیکھا جو مسلے پر میں ہیزل کو دیکھ لوں۔ نمش نے ہیزل کو دیکھا جو مسلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نمش اس کے لیے بنا کچھ بولے جوس رکھتے چلی گئی۔ اشر کو فیڈ کرواتے وہ نیچے آئی۔ ہیزل کیا کر رہی؟ نماز پڑھ رہی۔ چلو ماشاءاللہ، یہ اچھا کیا، خدا سے باتیں کرتے دل ہلکا ہوگا۔ نمش خود اشر کے لیے سیریلیک بنانے لگی، ساتھ ساتھ نور سے باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ اماں بی کو دے کر آئی۔ اماں بی، آپ اشر کو یہ کھلا دیں، دودھ نہیں پیا اس نے ٹھیک سے۔ ٹھیک ہے بچے، ویسے بھی اشر کی کل سے تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے دانت نکل رہے تھے شاید اس لیے۔ نمش دلیا دیتے واپس چلی گئی تھی، تبھی اسے شاداب کی کال آنے لگی۔ خوش آمدید شاداب بدر کے گلے لگتے بولا۔ بدر اور اظہر خان کا شاداب کب سے انتظار کر رہا تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے داور بدر کے پاس 20 دن تک رہا تھا۔ بدر اب قدم قدم چلنے لگا تھا مگر سہارے کے ساتھ۔ اس کے آپریشن کو 1 ماہ 10 دن ہو چکے تھے، دوسری سرجری کا ٹائم بھی مل چکا تھا۔ شاداب دوبارہ کام کا بہانہ بناتے چلا گیا تھا مگر اس بار وہ زیادہ نہیں رک سکتا تھا۔ اس کے فیس کی سرجری کے دوسرے دن داور پاک آ گیا تھا جبکہ شاداب بھی 3 دن رکتے۔ اس بار وہ حویلی کام کا کہتے ہیڈ آفس گیا تھا۔ ہر بار وہ باہر جانے کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاداب کے آنے کے بعد وہاں برخان تھا اور پھر برخان کے بعد وہاں زرخان تھا۔ بدر کی پٹی کھل گئی تھی۔ 25 دن کے بعد اسے یہاں آئے 2 ماہ 20 دن ہو چکے تھے جبکہ ایکسیڈنٹ کو 3 ماہ سے اوپر 2-3 دن ہو چکے تھے۔ بدر نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا بدر؟ زرخان جو اس کے پاس موجود لیپ ٹاپ پر آفس کی میل چیک کر رہا تھا وہ چونکا۔ زر، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیا؟ ہاں مگر بدر تم ابھی نہیں جا سکتے۔ زر، مجھے پاک جانا ہے، سیٹ کنفرم کرواؤ۔ مگر بدر تم ایسے کیسے جا سکتے ہو جب تک ڈاکٹر پرمیشن نہ دے؟ لیکن مجھے پاکستان جانا ہے زر۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ آخر کیا ہوا تھا ایسا؟ دیکھو بدر، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، پلیز گھبراؤ مت۔ میں شاداب سے بات کرتا ہوں، حویلی میں سب ٹھیک ہیں، تم فکر مت کرو۔ تم ڈاکٹر سے بات کرو، مجھے جانا ہے زر۔ اوکے تم ریلیکس رہو، میں بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے سنتے انکار کر دیا۔ دیکھو بدر، تمہارے زخم ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئے، تم ایسے میں نہیں جا سکتے۔ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، تمہارے کچھ ٹیسٹ ہونا باقی ہیں، جیسے ہی ان کی رپورٹس آ جاتی پھر ڈیسائیڈ کرتے کہ تمہیں پاکستان جانا ہے کہ نہیں۔ اوکے۔ اور پھر اس کے ٹیسٹ رپورٹس نارمل آئی تھیں۔ حالانکہ ڈاکٹر نہیں چاہتا تھا وہ بھی سفر کرے مگر اس نے اپنی منا کر ہی چھوڑی۔ یہ ٹیسٹ کے لیے جو 4 دن
وہ مزید رکا تھا، یہ بھی بہت مشکل سے رکا تھا شاداب اور برہان کے سمجھانے پر، ورنہ وہ تو آج ہی جانا چاہتا تھا۔ بقول اس کے کون سا اس نے چل کے جانا تھا، حالانکہ سفر کافی تھا، مگر اسے اپنی ہیزل کے پاس پہنچنا تھا جو اسے پکار رہی تھی۔ ہیزل کو اس کی ضرورت تھی، وہ اب اور نہیں رک سکتا تھا۔ بدر نے خواب دیکھا تھا جس میں ایک ویران جگہ پر ہیزل تنہا تھی۔ وہ مدد کے لیے بدر کو پکار رہی تھی، مگر وہ نہیں تھا پہنچ پا رہا، اور آخر میں پکارتے پکارتے وہ ناڈال ہو جاتی ہے۔ جب بدر اس تک پہنچتا ہے تب تک وہ بے ہوش ہوتے گر جاتی ہے۔ بدر ڈر گیا تھا، ہیزل ٹھیک تو تھی؟ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، خاص کر یہ آخری چند گھڑیاں۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا، مگر ابھی سامان کلیئر نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ باہر نکلے، شاداب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ الحمدللہ، اس نے بدر کو اپنے قدموں پر چلتے دیکھ کہا تھا۔ ابھی وہ ایلبو کرچز چڑھی کے سہارے بے شک چل رہا تھا، مگر پھر بھی بہت حد تک اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ کم ہو چکی تھی۔ شاداب نے جیسے ہی شہر کی حدود کراس کی، ساتھ نمش کو کال کی تھی۔ نمش، سبھی کو ہال میں جمع کرو، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ خیریت؟ نمش اس کی بات سنتے پریشان ہوئی۔ ہاں خیریت ہی ہے، تم سب کو ہال میں جمع ہونے کا کہو، اور ہاں اکرمہ سے کہنا دادی سائیں کو بھی ہال میں لے آئے۔ دادی سائیں؟ نمش ٹھٹکی۔ جب سے وہ بیمار ہوئی دادی سائیں؟ نمش ٹھٹکی۔ جب سے وہ بیمار ہوئی تھیں وہ اب کمرے سے باہر نہیں آتی تھیں، ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ایسے میں ان کا کہنا نمش کو چونکا گیا تھا۔ 10 منٹ تک سب ہال میں ہوں، مطلب سب۔ شاداب نے سب پر زور دیتے اسے تلقین کی۔ شاہ، اب آپ سسپنس کریٹ کر رہے ہیں، آخر ایسا کیا ہے؟ جلد جان جاؤ گی، شاداب نے مسکراتے کہتے اب کی بار بدر کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر نفی کی۔ اوکے۔ نمش نے فون رکھا۔ شگفتہ بھی مردانے میں سب سے کہیں ہال میں آ جائیں ابھی۔ خیریت؟ ملازمہ بھی چونکی ٹھیک نمش کی جیسے؟ شاہ نے کہا ہے میں نہیں جانتی، آپ سب سے کہہ دیں جلدی سے سبھی یہاں پر آ جائیں۔ جی ٹھیک۔ خیریت بھابھی سائیں؟ اکرمہ جو ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا، اس نے نمش کی بات سنتے پوچھا۔ پتہ نہیں، تمہارے لالا نے کہا ہے، بلکہ تمہارے ذمے ایک کام ہے۔ جی کیا؟ وہ پرسوچ نظروں سے بولا۔ آخر ایسا کیا تھا جس کے لیے شاہ لالا سبھی کو ہال میں اکٹھا کر رہے تھے؟ شاہ نے کہا ہے دادی سائیں بھی موجود ہونی چاہیے، جاؤ انہیں لے آؤ۔ آخر ایسا کیا تھا؟ کہیں بدر لالا کی کوئی خبر تو نہیں پتہ چلی تھی؟ انہیں ان سے زیادہ تو کوئی اور ضروری نہیں ہو سکتا تھا، بھلا کیا تھا ایسا؟ اکرمہ سر ہلاتے سوچتے ہوئے دادی سائیں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نمش نے سبھی کو پیغام دے دیا تھا اور سبھی اس کی طرح ہی حیران ہو رہے تھے۔ بھابھی مجھے نہیں جانا، ہیزل نے سنتے انکار کیا۔ ہیزل؟ شاہ نے کہا ہے کچھ بہت ضروری ہے، تمہیں پتہ دادی سائیں کو بھی آنے کا کہا ہے۔ دادی سائیں؟ اب کی بار وہ بھی ٹھٹکی تھی، اس لیے چلو شاید کوئی بہت ضروری بات ہو۔ نمش نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو ہیزل اٹھی۔ شاہ نے کہا ہے کچھ بہت ضروری ہے، تمہیں پتہ ہے دادی سائیں کو بھی آنے کا کہا ہے۔ دادی سائیں؟ اب کی بار وہ بھی ٹھٹکی تھی، اس لیے چلو شاید کوئی بہت ضروری بات ہو۔ نمش نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو ہیزل اٹھی۔ نمش اسے لے کر نیچے آئی جہاں قریب سبھی آ چکے تھے۔ نمش بچے خیریت ہے؟ ماموں سائیں مجھے معلوم نہیں، لیکن شاہ نے کہا ہے سب خیریت ہے۔ نہ مجھے بتایا، صرف اتنا کہا کہ سبھی ہال میں اکٹھے ہو جائیں۔ مجھے صرف اتنا کہا کہ سبھی ہال میں اکٹھے ہو جائیں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ اور شاداب تھا کہاں صبح سے؟ وہ شہر گئے ہوئے۔ یار کیا تجسس کریٹ کر رہے ہو، سب کو فکر لگ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں سب ایک ساتھ بدر کو دیکھیں، ان کے تاثرات، ان کی خوشی کا عالم تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کیا حالت ہوگی سب کی۔ گاڑی حویلی میں داخل ہونے لگی تھی۔ بدر اپنا گاؤں، اپنی حویلی کو 3 ساڑھے 3 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ گزرے پل
اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے اپنے گھر آ کے، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ بدر کی بات پر شہزاد مسکرایا۔ گاڑی حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ لو جی گھر آ گیا، زرخان مسکراتے بولا۔ بدر نے ارد گرد نگاہ مارتے سامنے حویلی کی عمارت کو دیکھا۔ سب ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک سکون سا اس کی رگو رو میں اتر گیا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اس کی بات پر شہزاد مسکراتے گاڑی سے نکلا۔ اس کے بعد زرخان، جبکہ بدر کی نظریں سامنے حویلی پر تھیں، جانتا تھا اس کے اپنوں نے یہ وقت بہت تکلیف میں گزارا ہوگا، بہت کچھ سہا۔ اگر اس وقت میں اس نے زخموں کی تکلیف سہی تھی تو اس کے اپنوں نے اس کی جدائی وقت دونوں کے لیے ہی مشکل رہا تھا، مگر مشکل کے بعد آسانی ان کی منتظر تھی۔ آؤ، شہزاد نے دروازہ کھولا۔ بدر نے جیسے ہی قدم باہر رکھا، چہرے پر مسکان بکھر گئی۔ اپنے گاؤں کی تازہ ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی۔ شام اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی، ڈھلتے سورج کی لمبی ہوتی کرنیں، گھروں کو واپس لوٹتے پرندوں کی چیخو پکار۔ ملازمین جو حویلی کے باہر کام کر رہے تھے وہ بھی رکتے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی پشت تھی ان کی طرف، جبکہ چہرہ نہیں دیکھا تھا کسی نے۔ اس نے مڑتے چاروں اطراف میں دیکھا۔ سردار سائیں خادم حسین کی آنکھیں بڑی ہوئی تھیں۔ شہزاد نے مسکراتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ چلو، بدر نے حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ سامنے ہی تو اس کے سب اپنے موجود تھے۔ 3 ماہ بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی سب سے پہلی نگاہ ہیزل کی جانب گئی تھی۔ وہ سب کو 3 ماہ بعد دیکھ رہا تھا، جو سامنے کھڑی دروازے پر نظریں جمائے تھی، جیسے وہ اسی کے آنے کی منتظر تھی یا اس کا دل اسی کی آمد محسوس کر چکا تھا۔ اسے دیکھتے بدر کی مسکان سمٹی۔ اس کی حالت یہ اس کی ہیزل تھی۔ بدر ایک تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ اکرمہ اٹھا۔ میں دیکھتا ہوں شہزاد کے ساتھ کوئی آنے والا ہے کیا؟ پتہ نہیں۔ اسی پل ہوا کا ایک جھونکا کھلے دروازے سے داخل ہوا۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے داخلی دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ ہوا میں رچی خوشبو، قدموں کی آہٹ، اس کی آنکھوں کی نمی، دل کی دھڑکن اسے پیغام دے رہی تھی۔ وہ کہیں آس پاس موجود تھا۔ اس کی موجودگی دل محسوس کر چکا تھا۔ اس کے لب کپ کپائے تھے۔ اسے کوئی ڈور اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ بدر اس کے کپ کپاتے لبوں نے حرکت کی، سبھی چونکے۔ اسی پل بدر نے حویلی کی چوکھٹ پر قدم رکھا تھا۔ سبھی کی گردنیں مڑی، کسی احساس کے تحت، کسی اپنائیت بھرے احساس کے تحت۔ بدر اب کی بار سبھی کے لبوں نے حرکت کی تھی۔ بدر ایک ساتھ کئی آوازیں گونجیں۔ حال میں وہ سب اس کے اس بدلے حلیے میں بھی پل میں اسے پہچان گئے تھے۔ کاٹن کی گرے ٹروزر پر وائٹ فل سلیوز کی شرٹ، مونچھوں کے ساتھ کلین شیو، پاؤں میں جا کر ہاتھ میں سہارے کے لیے ایلبو کرچز، کیونکہ اسے چلنے میں ابھی کافی مشکل ہوتی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اسے کچھ وقت کے لیے ایلبو کرچز چھڑی استعمال کرنے کی ہدایت کی تھی تاکہ اس کی ٹانگ پر زیادہ وزن نہ پڑے، جس سے بے شک آپریشن کو 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اندرونی زخم تو ابھی تازہ تھا۔ ڈاکٹر تو اسے سفر کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، مگر بدر کی ضد کے آگے انہیں ماننا پڑا۔ وہ اب اور گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اسپیشلی جب سے اسے نیند میں وہ خواب آیا تھا۔ ہیزل روتے اسے پکار رہی تھی۔ اسے اس کی ہیزل کے پاس جانا تھا اور وہ چلا آیا 3 ماہ 10 دن کے بعد واپس۔ ہیزل کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو لڑکھڑاتے رخساروں پر بہہ نکلے۔ اس کے قدم
लड़खड़ाए। उसने सहारे के लिए पीछे सोफे की बैक पर हाथ रखते सहारा लिया। वो बदर ही था मगर एक अलग हुलिये में। बदर के इर्द गिर्द सरखान और शहदाद थे। बदर मेरा बच्चा। सभी उसकी तरफ भागने किसी अंदाज में बढ़े सवाए हैज़ल के। उसका दिल खुदा के हजूर सजदा रेज था। नज़खत बदर का चेहरा हाथों के प्याले में भर गई। मैंने कहा था मेरा बच्चा ठीक है, सही सलामत है, वो आएगा। देखा हैज़ल, मैंने कहा था ना तुम्हारा बदर, हमारा बदर आएगा जल्द। नज़हत रोते उसके सीने से लग गई। बदर ने माँ के गिर्द बाजू का खसार बनाया। अल्लाह तेरा शुक्र। सभी की ज़ुबानों पर खुदा के शुक्र के कलमात थे। प्लीज़ अभी आप सब बदर को बैठने दें, इसके लिए ऐसे खड़ा रहना ठीक नहीं। सरहान ने सबसे रिक्वेस्ट करते नज़हत को अलग होने का कहा। चची साईं प्लीज़ आप पहले इसे बैठने दें। सरहान साहब ने जरहान को उलझी नज़रों से देखा। तुम लोग सब बताएंगे मगर अभी पहले बदर बैठेगा। शहदाद कहते बदर को बाजू से थामे आगे बढ़ा। बदर की नज़रें हैज़ल की तलाश में थीं, जो कुछ सेकंड पहले तो वहाँ थी, फिर अब हैज़ल कहाँ है? बदर ने सबको देखते उसका पूछा। अभी तो यहाँ नमश मोड़ी। हैज़ल कहाँ गई? सभी परेशान हुए। हैज़ल कहाँ है लड़की? नज़हत ने नमश से पूछा। मैं देखती हूँ। हैज़ल नमश भागते ऊपर गई। हैज़ल सजदे में सर रखे थी। हैज़ल सजदे में सर रखे थी। नमश मुस्कुरा दी। बेशक खुदा का शुक्र करना सबसे पहले वाजिब था। हैज़ल के लब खामोश थे जबकि आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके उठे हाथ। हैज़ल कहाँ है? वो खुदा से महवे गुफ्तगू है, शुक्राने के सजदे अदा कर रही है। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, करने भी बनते। खुदा ने हमें हमारा बच्चा लौटा दिया। नूर ने मुस्कुराकर नम आंखों से कहा। बेशक माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। निसा ने बदर का माथा चूमते कहा। बारी बारी सभी उससे मिल चुके थे। मेरा शेर पोता, आगा साईं ने कहा। आपके शेर पोते के 2 ऑपरेशन हुए हैं मेजर, जरहान ने इत्तला दी। 2 मेजर सर्जरीज? जी, एक रीढ़ की हड्डी की जबकि दूसरी जले चेहरे और जिस्म की। क्या? सबकी आंखें खुली। जरहान की इल्फाज पर दिल हिले थे। जी, बदर का ये हुलिया इसी वजह से बदला हुआ है। तुम दोनों कब से जानते हो? और बदर कहाँ था इतने दिन? आगा साईं ने जरहान और शादात को देखते कहा। जिस दिन बदर का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से। जरहान ने नई इत्तला दी। क्या? और तुमने जरहान हमें नहीं बताना ज़रूरी समझा? आगा साईं को गुस्सा आया। क्या बताता आपको? बदर की जो हालत थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं अपनी सेंसेस में नहीं रहा था, डर गया था मैं। और फिर जरहान शुरू से सारी बात बताने लगा। मेरा फ़ोन वहीं कहीं पानी में गिरा था, मेरा दिमाग माउफ हो चुका था। जबकि जरहान ने जो बदर की हालत बताई थी उसे सुनते सबके दिल दहिल गए थे। वो तो उस वक़्त उसके पास मौजूद था। ऐसे में कैसे मैं बताता आपको? बिग ब्रो को बताया मैंने। उन्हीं का सबसे पहले मेरे दिमाग में आया। वो इस सिचुएशन को देख सकते थे। मेरे में हिम्मत नहीं थी आपको बताने की, और मुझे लगा आपको इस वक्त पता भी नहीं था। बुरहान जानता था। जी, बुरहान जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गया तो मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। सिर्फ ख़राब नहीं हुई बल्कि तैश अंगेज़ हो गई। जरहान ने टुकड़ा लगाया तो बदर मुस्कुराया। जरहान ने उसे भी पूरी स्टोरी बताई थी और अभी फिर से सुनाई। तुमने डॉक्टर पर हाथ उठाया था? एहतशाम शाह को हैरत हुई। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसने जो बात कही थी, शुक्र करें डॉक्टर बच गया था। तो तुम लोग बदर को जर्मनी ले गए थे? जैसे जैसे शादात बोल रहा था वैसे वैसे सबकी हैरत में इजाफा हो रहा था। मतलब तुम सब ने इतना कुछ छुपाया हमसे? हमने नहीं, आपके लाडले ने। जरहान ने बदर की तरफ इशारा किया। मैंने उसी वक्त कहा था जब बदर को होश आ गया तो कि जब बदर को होश आ गया कि
ہمیں اب حویلی بتا دینا چاہیے، مگر بدر نے انکار کر دیا کہ اس کی ایسی حالت آپ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بدر، تمہیں لگتا ہے ہم میں اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا؟ ہاں، یہ سچ تھا، ہم سب مشکل میں شاید تمہیں دیکھتے بکھر جاتے بچہ، مگر تمہارے بنا بھی تو ہم بکھرے ہوئے تھے۔ کم سے کم ہم تمہاری صحت کی دعا کرتے، تمہیں دیکھ کر دل کو تسلی ملتی۔ تم نے یہ فیصلہ لے کر اچھا نہیں کیا تھا، تم نہیں جانتے ہماری کیا حالت ہوئی، ہم کتنے تڑپے ہیں، اپنے آنسو چھپائے ہیں اسے۔ دیکھی ہے اس کی حالت، جس وقت اسے سب سے زیادہ خوش رہنے کی ضرورت تھی اس وقت وہ سب سے زیادہ روئی ہے۔ بدر ٹھٹکا، کون سی حالت؟ کئی دن وہ بے ہوشی میں رہی، نیند کے انجیکشن دینے پڑے انجشا کو، اسے دادی سائیں کو اٹیک آیا، آغا سائیں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سب کی حالت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں تم تکلیف میں تھے، تم ہمیں اور تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی میں تم چاروں کو معاف نہیں کروں گی۔ 5 سرحان نے نسا بیگم کی بات پر کہا، کون جانتا تھا؟ اور داور، جبکہ شاداب نے باپ کا نام بتایا، مطلب ہم پرائے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا ہمارا بھائی کس حالت میں ہے، اور آپ سب جانتے تھے۔ شاویز کی صدمہ بھری آواز پر شاداب نے بدر کو دیکھا، مانتے ہیں ہم نے غلط کیا، مگر ابھی بدر کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں ٹھیک ہوں، ابھی مجھے بیٹھنے دو۔ سب کے پاس وہ کتنے عرصے بعد سب کے بیچ موجود تھا، تمہیں زیادہ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اس نے یاد دلایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ نصرت نے بدر کے ہاتھ پر لب رکھے، تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، اس نے کہتے ایک نگاہ سب کو دیکھا، وہ دشمن جان ابھی بھی نہیں آئی تھی، اس کی نگاہ اٹھی تو ٹھہری، وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی، ریلنگ کے سہارے، بھیگی شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے۔ وہ صحیح سلامت تھا، پھر بھی اسے نہیں بتایا۔ کیا اتنی بے اعتباری تھی اس پر کہ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ پائے گی؟ کیا اتنا کمزور سمجھتا تھا وہ اسے؟ یہ 3 ماہ اگر اس کے بنا زندہ رہ لی تھی تو تب بھی تو جی سکتی تھی، اس کے پاس ہوتے، اسے دیکھتے۔ اس کے لیے اس کا جلا چہرہ اہم نہیں تھا، وہ بدر کے چہرے کی خوبصورتی سے نہیں، اس کے دل سے محبت کرتی تھی۔ وہ قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس کی ہمت تو بن سکتی تھی، مگر نہیں، اس نے تو اسے اپنی تکلیف سے بھی پرایا کر دیا۔ وہ اس کی تکلیف کم نہ کر سکتی، مگر اس کے لیے دعا تو کرتی، خدا کے سامنے گڑ گڑاتی، اس کی زندگی کی بھیک مانگتی، خدا سے سجدے میں سر رکھ دیتی، مگر وہ تو منظر سے غائب ہو گیا۔ کئی شکوے اس کی آنکھوں میں پھیلے تھے۔ شاداب نے بدر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور کچھ سوچتے اٹھا۔ بدر کے آنے کی خوشی میں کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا اسے خوشخبری بتانے کی طرف۔ سبھی اسے دیکھتے جذباتی ہو گئے تھے۔ نسا بیگم نے اس کا صدقہ دیا تھا۔ داور کا جاننا ایک اتفاق تھا، سرحان اسے بتانے لگا، جبکہ شاداب اٹھتے ہیزل تک گیا۔ ہیزل گڑیا آؤ۔ شاداب اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لایا اسے۔ بدر، حویلی والوں کو ان کا سرپرائز مل چکا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ سبھی کے ساتھ بدر الجھا، کہتے شاداب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ساتھ زرحان کے۔ تمکن نے شوہر کو دیکھا، وہ کل آئی تھی، اسے زر نے کہا تھا ہیزل اداس ہے، وہ اس کے پاس چلی جائے۔ مطلب کیا؟ اس نے اسے اس لیے یہاں آنے کا کہا تھا؟ ہماری حویلی میں 2 نئے مہمان آنے والے ہیں اب کی بار۔ سبھی اس کا اشارہ سمجھے تھے، جو اپنی خوشی میں وہ بدر کو بتا ہی نہیں پائے تھے۔ اللہ، بدر نہیں جانتا، میرے بچے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ… نزہت نے شاداب کو دیکھتے پوچھا تو اس نے نفی کی۔ نہیں، یہ سرپرائز تھا چچی سائیں آپ کے بیٹے کے لیے۔ اس نے نہ بتانے کا کہتے میری گڑیا کو بہت سارا رلایا تو میں نے بھی نہیں بتایا، سوچا آمنے سامنے سرپرائز ہوں گے سب۔ بدر ہیزل کو دیکھ رہا تھا، جبکہ شاداب بدر کو دیکھتے کہتے رکا،
جبکہ بدر نے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بدر کا دماغ کچھ کلک کرنے لگا تھا۔ کیا وہ جو سوچ رہا تھا وہ سچ تھا؟ اس نے حیدر کو دیکھا۔ ارے سردار صاحب کیا دیکھ رہے ہو؟ جو سوچ رہا ہے وہ سچ ہے۔ مبارک ہو، باپ بننے والے ہو، وہ بھی جڑواں بچوں کے۔ بدر نے اس کی بات سنتے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا جو گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو مطلب حیدر کی ایسی کنڈیشن؟ اس کے کانوں میں داور کا جملہ گونجا، پھر شہادات کا بات گمانا، مطلب وہ یہ بات تھی۔ اس نے بے یقینی سے شہادات کو دیکھا۔ تو تم؟ ہاں، یہ خبر تمہارے لیے سرپرائز تھی۔ ہاں، یہ خبر تمہارے لیے سرپرائز تھی۔ تم یہ بات مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اس دن شہادات نے اسے یہی خبر دی تھی۔ تم اس حالت میں سب کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے اور میں تمہیں یہ خبر اس وقت دینا چاہتا تھا جب تم حیدر کے سامنے ہو۔ میری گڑیا کی کیا حالت ہو گئی ہے تمہارے بنا؟ شہادات نے حیدر کو ساتھ لگایا۔ اب تو یہ آنسو صاف کر دو۔ ٹھیک ہے تمہارا بدر، وعدہ کیا تھا اپنی گڑیا سے، جلد بدر واپس آئے گا۔ دیکھ لو صحیح سلامت ہے، انشاءاللہ جلد مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ بدر حیدر کی بھیگی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں کے سنے الفاظ پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی بڑی خوشی، اتنی بڑی خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ الحمدللہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تھوڑا سا حلیہ چینج ہے گڑیا، مگر گزارا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جلد اپنے پرانے ایناکونڈا والے حلیے میں آ جائے گا۔ شہادات شرارت سے بولا۔ آخری بات شہادات نے آہستگی سے کہی تو حیدر روتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بدر، اس کی نظریں اسی پر تھیں۔ اس کا شدت سے رونا، وہ جانتا تھا یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ تو اس کی حالت دیکھتے دنگ رہ گیا تھا۔ اتنا کمزور تو وہ نہیں لگ رہا تھا جو اتنے بڑے ایکسیڈنٹ اور 2 بڑی سرجریز کے بعد لوٹا تھا۔ حیدر، بدر اس کی طرف بڑھا۔ سبھی کے لبوں پر مسکان تھی۔ حیدر، ٹھیک ہوں میں، بس کرو اب یہ آنسو۔ بدر کو اس کے رونے سے تکلیف ہوئی۔ وہ اسے اتنی بڑی خوشخبری دے چکی تھی جبکہ بدلے میں اس نے اسے ڈھیروں آنسو دیے تھے۔ اس نے حیدر سے وعدہ کیا تھا اپنی وجہ سے وہ حیدر کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ حیدر گڑیا، بدر بھائی ٹھیک ہیں اب؟ ویسے بدر بھائی، آپ نے حیدر کو بہت رلایا ہے۔ مجھے لگتا ہے جس حساب سے حیدر روتی رہی ہے، دونوں بیبیز بھی روتو سے ہوں گے۔ نمش نے ماحول میں چھائی اداسی کو ختم کرتے کہا تو سبھی ہنسے۔ نمش کے کہنے پر حیدر نے سوں سوں کرتے شہادات کے سینے سے سر اٹھاتے بدر کو دیکھا۔ حویلی کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ بدر نے ہاتھ بڑھاتے حیدر کے آنسو صاف کیے۔ اہم اہم، سبھی نے شرارت سے دیکھا تو حیدر روتے پھر سے سر جھکا گئی۔ بدر، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اپنی بیگم کو کمرے میں جاتے منانا۔ اظہر خان کو ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی۔ وہ جا تو رہا تھا مگر اس کا خیال رکھا جائے۔ ابھی کم سے کم 6 ماہ تک وہ ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتا تھا۔ شہادات، بدر کو کمرے میں لے جاؤ، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ویسے انہوں نے آتے 1 دن کا اسٹے کیا تھا دبئی، پھر بھی بدر کے لیے 14 گھنٹے کا جہاز کا سفر مشکل ہو جاتا اور پھر آگے گاڑی میں بھی 1 گھنٹے کا سفر، اس لیے وہ 1 دن دبئی رکے تھے۔ حیدر نے بدر کی پشت دیکھتے دل میں ماشاءاللہ کہا۔ وہ اس الگ لک میں بھی بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ آرام سے اس کی چال میں ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ شہادات بدر کو سہارا دیے اوپر لے آیا اپنا کمرہ اتنے دن بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ رکھتا تھا، مطلب اس نے بدر کی ہر چیز کا خیال رکھا تھا۔ آرام سے وہ بیڈ پر بیٹھا تو شہادات نے اس کے پیچھے تکیے رکھا۔ مجھے لگتا ہے ہم آپ کے بھائی ہی نہیں، اکرمہ، شاویز نے مصنوعی خفگی سے کہا تو بدر مسکرایا۔ ایسی بات نہیں،
یہاں آؤ دونوں، ویسے یار ہینسم لگ رہے ہو اس نیو لک میں بھی۔ شاویز اسے دیکھتے بولا تو وہ ہنسا۔ ہیزل بہت مبارک ہو، دیکھا کہا تھا نا میں نے، میرا دل کہتا ہے بدر بھائی کو کچھ نہیں ہوا۔ نمش ہیزل کے گلے لگی۔ آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک لڑکی۔ نسد آج بہت خوش تھی۔ نسا نے بہو کو ساتھ لگایا۔ مومانی سائیں، میں آپ کے بیٹے سے آج ناراض ہوں۔ وہ کیوں؟ مجھے بھی نہیں بتایا، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ اور آپ نے مجھے اس لیے کل کہا تھا کہ میں حویلی چلی جاؤں؟ تمکن نے زرحان کو گھورتے کہا تو اس نے سر کھجایا۔ ہم سب اتنا روئے تڑپے، اور آپ سب دیکھ لیں چچی سائیں، آپ کی بیٹی مجھ پر غصہ ہو رہی، ہٹلر ہے سچی، بگ برو کی طرح۔ زرحان کہتے قائلہ کی گرد حصار بناتے بولا تو قائلہ ہنسنے لگی۔ حویلی کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ سبھی کے چہرے سچی خوشی کی چمک سے چمک رہے تھے، کھل اٹھے تھے۔ جو خزاں کا موسم اترا تھا وہ گزرتے بہار آ گئی تھی۔ آپ رکے، میں ابھی لالا کو کال کر کے بتاتی ہوں آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ گڑیا کال کی ضرورت نہیں، میں خود سن چکا ہوں۔ برہان کی آواز پر زرحان نے ٹھٹک کر دیکھا۔ برہان، انجشا، ارحا تینوں کھڑے تھے۔ سارے رستے میں برہان نے نہیں بتایا تھا، مگر دہلیز پر آتے ہی انجشا نے سبھی کو ہنستے دیکھ برہان کو دیکھا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ بدر آ چکا ہے۔ برہان آؤ۔ کہاں ہے بدر؟ ابھی شاداب اسے کمرے میں لے کر گیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو ہیزل۔ انجشا اس کے گلے لگی۔ برہان، پہلے تم مجھے بتاؤ، تم ان سب سے بڑے ہو اور تم نے بھی مجھ سے چھپایا۔ مام میں کیا کرتا جب بدر نے خود منع کیا تھا؟ مطلب برہان جانتے تھے؟ انجشا نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ سب منہ میٹھا کریں۔ میٹھے میں کچھ نہیں تھا سوائے چاکلیٹ کے جو پرسوں ہیزل کے ٹیسٹ کروا کر آتے نمش لائی تھی۔ کچھ چیزیں ہیزل کے لیے جن میں چاکلیٹ بھی تھے، وہ انہی کے پیس کرتے پلیٹ میں لے آئی۔ آج خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر بھائی کو نئی زندگی دی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمش نے سبھی کے آگے پلیٹ کرتی گئی۔ بے شک بچہ، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ اعتزاز شاہ نے نمش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، آج پہلی بار اعتزاز شاہ نے اسے دعا دی تھی۔ نمش نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بچہ، اگر ہو سکے تو مجھے میرے سابقہ رویے پر معاف کر دینا۔ ماموں سائیں، آپ پلیز ایسا نہ کہیں، آج خوشی کا موقع ہے۔ آخر میں وہ آغا سائیں کے سامنے آئی۔ وہ کوشش کرتی کم ہی آغا سائیں کے سامنے جاتی تھی، جانتی تھی وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ حویلی میں نمش آغا سائیں رملہ کے سامنے کم جاتی، دونوں کو موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا، جبکہ اعتزاز شاہ تو اس سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتے تھے، جبکہ نزہت تو حال میں ہوتی تھی، مگر بدر کے جانے کے بعد وہ کمرہ نشین ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ اکثر حال میں پائی جاتی تو کچھ نہ کچھ تلخ سنا دیتی، مگر اب وہ کچھ نہ کہتی۔ ہیزل کے کمرے میں بھی ملتی تو نمش نے پلیٹ کی آغا سائیں کے سامنے۔ انہوں نے پلیٹ اور پھر نمش کو دیکھا جو نظریں جھکا گئی۔ سبھی کی نظریں انہی پر تھیں۔ آغا سائیں نے چاکلیٹ کا ٹکڑا اٹھاتے دوسرے ہاتھ میں پکڑتے نمش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ حیرت نہیں، مہا حیرت کا مقام تھا۔ سبھی کی نہ صرف آنکھیں کھلی تھیں بلکہ منہ بھی کھلے۔ نمش تو گویا ٹرانس میں چلی گئی تھی۔ آغا سائیں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا خواب؟ شاید یہ خواب تھا، اور اگر حقیقت تھی تو آغا سائیں نے یقیناً کسی اور کا گمان کیا تھا۔ میں نمش ہوں۔ نمش کے لبوں سے اچانک پھسلا تو آغا سائیں کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رکا اور پھر وہ کچھ کہے بنا اٹھے۔ اتنی نظر کام کرتی ہے لڑکی میری، کہتے وہ مردانے کی طرف چلے گئے۔ نمش نے حیرت سے مڑتے سب کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ میں بدر سے مل لوں؟ برہان اوپر چلا گیا۔ بدر کی میڈیسن کا وقت ہو رہا تھا۔ زرحان نے گھڑی دیکھتے کہا۔ بدر کیا کھائے گا؟ قائلہ نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گی۔ آپ آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایات کی ہیں، وہ چیزیں ابھی
نہیں دینی۔ زرخان بیگ سے فائل نکالتے بولا تو قائلہ نے سر ہلایا۔ میں شکرانے کے نوافل ادا کر لوں۔ گلابر اور نسا دونوں چلی گئیں جبکہ اکرمہ شاویز بھی اوپر جا چکے تھے۔ ایسے میں ہیزل نیچے ہی تھی۔ پھر ہوئی ملاقات۔ انجشا نے اسے چھیڑا، وہ جانتے تم ماں بننے والی ہو؟ ابھی بتایا شاہ لالا نے۔ مطلب پہلے نہیں جانتے تھے؟ نہیں۔ شاید۔ کیسا ری ایکشن تھا بدر بھائی کا؟ ہیزل کو وہ پل، وہ لمحہ یاد آیا۔ اس کے چہرے پر پھیلتی پہلے الجھن، پھر بے یقینی اور پھر جو خوشی کی چمک آئی تھی۔ وہ پل ہیزل زندگی میں کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ سچ کہا تھا انجشا نے، مرد اپنی اولاد کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ شاید جتنی محبت ایک مرد اپنی اولاد سے کرتا ہے اتنی کسی سے نہیں کر پاتا۔ ہیزل جاؤ۔ نہیں بھابی، میں ناراض ہوں۔ میں پاگل ان کے لیے پاگل ہو رہی تھی اور انہیں پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے خود لالا کو منع کیا تھا بتانے کو۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ چلو جاؤ، جتنی ناراضگی دکھانی ہے وہ سیدھے بدر بھائی کو دکھانا۔ ابھی جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، مجھے بھی بدر بھائی سے ملنا ہے اور تمہیں بھی چھوڑ آتے۔ اور بدر بھائی کیسا محسوس کر رہے؟ سفر کی وجہ سے کہیں پین تو نہیں؟ نہیں، ابھی تک تو الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بدر نے انجشا کی بات کا جواب دیتے ہیزل کو دیکھا جو نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے بیٹھی تھی۔ انجشا اس کی صحت کے متعلق پوچھ رہی تھی جب خادیہ، نزہت اور نسا بیگم کے علاوہ گلابر کمرے میں داخل ہوئیں۔ سب کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا بدر سے۔ بدر بچہ ٹھیک ہو؟ جی۔ گلابر نے آیات پڑھتے اس پر دم کیا۔ اب آرام کرو، کافی وقت ہو رہا ہے۔ اس نے جھکتے بدر کا ماتھا چھوتے کہا اور چلی گئی۔ مجھے بھی لگتا ہے اب کافی وقت ہو گیا ہے، اب بدر کو آرام کرنے دینا چاہیے۔ شہزاد کو نمش نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ سب کو اب جانا چاہیے۔ نمش کا اشارہ سمجھتے شہزاد اٹھا۔ تم سب کو دعوت دوں کیا؟ ایک تو ہم سب آپ سے ناراض ہیں اور اب آپ ہمیں بدر لالا کے پاس سے اٹھا رہے، وہ بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا۔ اسے آرام کی ضرورت ہے، کل کر لینا باتیں۔ ہاں بدر شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب آرام کرو۔ نسا ہادیہ دونوں اٹھیں۔ پرخان، اکرمہ شاویز اور شہزاد چلے گئے جبکہ زرخان تو فریش ہونے پہلے ہی جا چکا تھا۔ ہم بھی چلتے۔ نمش، انجشا، ارحا بھی اٹھی۔ یہ نزہت مومانی نے کیا یہیں رکنا؟ انجشا نے باہر آتے پوچھا تو نمش نے کندھے اچکائے۔ ہیزل یہاں آؤ۔ نزہت نے ہیزل کو پاس بلایا تو اس نے چہرہ اٹھاتے انہیں دیکھا۔ یہاں آؤ، انہوں نے پاس بلایا۔ وہ اٹھتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آئی۔ یہاں بیٹھو۔ نزہت نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا تو ہیزل نے بدر کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ یہ وقت بہت مشکل تھا مگر ہم سب کو یقین تھا تم آؤ گے۔ ایک ماں کا دل کہتا تھا۔ ماضی میں جو ہوا، میں اپنے رویے کی معافی مانگتی ہوں بدر۔ نہیں اماں سائیں، پلیز ایسا مت کہیں۔ نہیں بدر، مجھے کہنے دو۔ مجھے ہیزل واقعی میں پہلے تمہارے لیے پسند نہیں تھی، اپنی بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے۔ میں چاہتی تھی مگر تمہاری خواہش پر میں خاموش رہی۔ بدر کی نظریں ہیزل کے چہرے پر تھیں جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ مگر قسم خدا کی میں نے کبھی ہیزل کو ناپسند نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں اپنے پچھلے رویے پر ہیزل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ نہیں تائیسائی، مجھے کبھی آپ کی باتوں کا برا نہیں لگا۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، ایسے معافی مت مانگیں۔ ان کچھ ماہ میں اپنے بچے کی جدائی میں نے جانا شاید یہ میرے کیے کرم ہی تھے جن کی مجھے خدا نے سزا دی۔ میرے بچوں خوش و آباد رہو۔ نزہت نے ہیزل کے ماتھے پر لب رکھتے دعا دی اور پھر بدر کو اور ہیزل کا ہاتھ تھامتے بدر کے ہاتھ میں دیا۔ اب جلدی سے ٹھیک ہوتے میری بچی کا خیال رکھو، کتنی کمزور ہو گئی ہے اور اب تو ماشاء اللہ سے ایک نہیں دو جانیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ نزہت کے کہنے پر ایک دم ہیزل کے زرد چہرے پر سرخی چھائی۔ ایک عرصہ بعد بدر نے اس کی نازک ہتھیلی پر گرفت سخت کی۔ آرام کرو دونوں، نزہت کہتے چلی گئی، جاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔
ہیزل نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر بدر کی گرفت سخت تھی۔ ہیزل آج کتنے دنوں بعد اپنا نام سنا تھا اس کے لبوں سے۔ ہیزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ بدر نے ہیزل کا ہاتھ لبوں کے قریب لے جاتے چھوا۔ اس کے لمس پر ہیزل کے آنسو گرنے لگے۔ شش، اور کتنا روگی؟ میں کیسے ایسے آتا تمہارے سامنے ہیزل، اس حالت میں تم میری ہمت ہو، اگر تم بکھرتی تو میں بھی بکھر جاتا۔ ڈاکٹرز کو لگتا تھا میں اب کبھی شاید زندگی میں دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو پاؤں گا۔ فیس میرا جل چکا تھا، نہ صرف چہرہ بلکہ آدھا جسم، اور آپ کو لگتا ہے آپ کے چہرے کی خوبصورتی ہی صرف میرے لیے اہم تھی؟ وہ بھیگی آنکھوں سے بولی، نہیں ہیزل، میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر کیوں چھپایا مجھ سے، ہم سب سے؟ آپ کو پتہ یہ دن، بلکہ ہر دن کا ہر پل کتنا اذیت بھرا تھا۔ پل پل مری ہوں میں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے لگتا میرے جسم سے روح نکلتی جا رہی تھی۔ وہ لمحہ، وہ ہر لڑکے کے لیے کتنا خاص ہوتا ہے، ماں بننا۔ مجھے تو اپنی بے ہوشی اور دکھ سے فرصت ہی نہیں تھی جو میں اس خوشی کو محسوس کر سکتی، جو خوشی مجھے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ سب سے آخر میں آپ کو پتہ چلی۔ وہ روتے اس سے کئی شکوے کر رہی تھی، جانتا ہوں تم بہت اذیت میں رہی ہو، بہت کچھ سہا تم نے۔ آئی ایم سوری ہیزل، میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے، میری وجہ سے تمہاری زندگی کے سب سے خوبصورت پل ضائع ہوئے اس بار، مگر انشاءاللہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی بار ہم دونوں مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ بدر اسے اپنی طرف جھکاتے شرارت سے بولا تو ہیزل نے اسے الجھ کر دیکھا، مگر سمجھ آتے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ جڑا۔ آؤچ لڑکی، سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ پل میں فکر مند ہو گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ بیمار تھا۔ اس کا پل میں فکر مند ہونا، اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھنا۔ بدر نے نفی کیے، مجھے پتہ نہیں چلا، سوری۔ اٹس اوکے جانب، ویسے بھی اس کندھے پر نہیں اس طرف لگی ہے، بچت ہو گئی۔ ہیزل نے اس کا ہاتھ دیکھا جہاں زخم کے نشانات تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھامتے لب رکھے اس کے ہاتھ پر۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو کام 3 ماہ میں ہاسپٹل کی میڈیسن نہیں کر پائی وہ اس مرہم نے کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہیزل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہارے اس لمس میں میرے ہر درد کی دوا ہے جانم۔ ہیزل کے آنسو گرے، وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہوتا تو میں نے بھی زندہ نہیں رہنا تھا۔ شش، اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بدر اس کے گرد خاصار بنا گیا۔ ہیزل نے اس کے سینے پر لب رکھے، اس کے آنسو بدر کے سینے پر گر رہے تھے۔ ہیزل، اب ان آنسوؤں کو الوداع کر دو، میں تمہارے پاس ہوں، ٹھیک ہوں؟ آپ نے کتنی تکلیف سہی، کیسے بھول جاؤں؟ میں نے سنا تو زرحان لالا کہہ رہے تھے، وہ منظر سوچتے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ جان نکال رہی ہے، اگر زرحان لالا اس وقت وہاں نہ آتے تو، اگر وہ صحیح وقت پر آپ کو ہاسپٹل نہ لے کر جاتے تو، تم سب لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، پھر کیسے کچھ ہو جاتا۔ خود کو اب اور تکلیف نہ دو، ہمارے بیبیز کے بارے میں سوچو۔ بدر کا ہاتھ اس کے پیٹ پر ٹھہرا۔ یہ خواب ہے کوئی یا حقیقت؟ خواب تو وہ تھا جو گزر گیا، ایک برا خواب، اور یہ خوبصورت حقیقت ہے، الحمدللہ۔ بدر نے ہیزل کے ماتھے پر لب رکھے، جو آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی تھی۔ بدر کے سینے پر سر رکھے وہ غنودگی میں چلی گئی۔ بدر نے ہیزل کے بالوں پر لب رکھتے اسے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا یہ 3 ماہ 10 دن اس کی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے خواب کے بعد آنکھ کھلی تھی تو سب ختم۔ بدر نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کمرے کی فضا میں دونوں
فضا میں خوشی کی روشنی غم کی دھند کو ختم کرتے ہر سو بکھر گئی تھی۔ آج کمرے میں ہیزل کی سسکیوں کے بجائے ہیزل بدر کی مدم سانسوں کا ارتعاش اور گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ بدر اٹھ چکا تھا جبکہ ہیزل کو سوئے دیکھتے اس نے اٹھایا نہ۔ یقیناً یہ 3 ماہ بعد اس کی پہلی نیند تھی جو وہ پرسکون دماغ سے لے رہی تھی۔ اس نے ہیزل کے چہرے کو دیکھا جس پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ہیزل کو سونے دیا مگر اٹھتے اس کے گال کو چھوا۔ وہ نیند میں بھی مسکرائی۔ بدر فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بدر باتھ سے نہا کر نکلا تو ہیزل ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آ رکا۔ اس کی ہر چیز آج بھی ویسے ہی سیٹ تھی ڈریسنگ ٹیبل پر۔ اسی پل ہیزل کی آنکھ کھلی۔ وہ انگڑائی لیتے اٹھ بیٹھی۔ آج کی صبح اتنی خوبصورت تھی۔ ہیزل کی نگاہ پہلے خالی سائڈ پر گئی اور پھر اس نے نگاہ گھمائی تو بدر مرر کے سامنے نظر آیا۔ ہیزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ اس کی بیک پر زخم کے نشانات واضح تھے بلکہ کمر اور کندھے کی رنگت بہت سرخ تھی۔ آپریشن کے واضح نشان۔ اس کے جلے کے سکارز کو کٹ کیا گیا تھا شاید۔ چہرے پر اتنا واضح نہیں ہوتا تھا مگر بیک پر اور سینے پر واضح ہو رہے تھے نشانات۔ ویسے بھی اس کا لیزر ٹریٹمنٹ ابھی شروع ہونا تھا پھر یہ نشانات بھی ختم ہو جانے تھے۔ ہیزل بستر سے ننگے پاؤں اترتے اس کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس کی تکلیف کا سوچتے اس نے کتنا درد سہا تھا۔ وہ چلتی اس کے قریب آئی۔ بدر ٹاول سے بال خشک کر رہا تھا۔ ہیزل کے آنسو لڑکھڑاتے اس کے رخسار بھگونے لگے۔ اس نے کپکپاتا ہاتھ بڑھاتے آہستگی سے بدر کے کندھے کے جلے زخموں پر رکھا۔ جہاں سے ابھی بھی جلد جھلسی ہوئی تھی۔ بدر کا ہاتھ رکا۔ اس نے آئینے میں سے ہیزل کو دیکھا جس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہیزل نے ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ اس نے جو تکلیف سہی تھی اس کے آثار ہیزل کے چہرے پر واضح ہو رہے تھے۔ شش بدر نے پلٹتے اسے بازو سے تھامتے سامنے کرتے خود میں بیچ لیا۔ ہیزل اس کے سینے میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔ اب کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو ہیزل؟ میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ میری تکلیف آپ کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بدر آپ نے کتنا درد سہا، کتنی تکلیف دیکھی، اس تکلیف سے کم تھی ہر تکلیف ہیزل جو تمہارے آنسو مجھے دیتے ہیں۔ اس لیے تو خود کو تم سے دور رکھا۔ تمہارے ہی آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اس نے کہتے ہیزل کے آنسو لبوں سے چن لیے۔ میں اگر تم سے کچھ مانگوں تو مجھے دو گی؟ جان بھی مانگیں گے تو دے دوں گی۔ شش ایسی باتیں نہیں ہیزل۔ مانگی کیا چاہیے میری ہیزل جس کے دم سے سبھی مسکراہٹیں تھیں؟ مجھے میری پرانی ہیزل چاہیے۔ تمہاری مسکراہٹ، وہ معصوم شرارتیں میں چاہتا ہوں ہمارے دونوں بچے تم پر جائیں۔ وہ اس کے لبوں کو سہلاتے بولا تو ہیزل کے گال دہکنے لگے۔ وہ پیچھے ہوتی مگر بدر نے اس کے کمر میں بازو حمائل کرتے اسے خود کے بے حد قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکتے ان کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ وہ ہیزل کی سانسوں کو کھینچ کر اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا، اپنے لبوں کو جنبش دیتے۔ ایک عرصہ بعد اس کا لمس محسوس کرتے ہیزل اس کی گردن میں بازو ڈالے اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ تشنہ لبوں کی پیاس تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی شدت ہیزل کے لبوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیزل کا سانس بکھرنے لگا۔ اس کے چہرے سے تپش نکلنے لگی تھی جبکہ بدر اسے بنا آزاد کیے اس کی کمر کو ایک بازو سے جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتے اسے دیوار سے لگاتے۔ کچھ دیر بعد اس کے بالائی لب کو ہونٹوں سے ہلکے سے کھینچتے دور ہوا۔
ہیزل کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ بکھرے سانس سرخ چہرے سے سر بدر کے سینے پر رکھ گئی۔ میں نے بہت مس کیا تمہارا یہ شرمانا۔ بدر اس کا چہرہ اٹھاتے بولا، اس کے گرمائش نکلتے گال کو سہلاتے۔ ہیزل کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیزل نے جھکی پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا، مگر ساتھ ہی اس کی پلکیں جھک گئیں، اس کے سبز کانچ سی آنکھوں سے ٹکراتے۔ مجھے بات لینا ہے۔ ہماری قسمت۔ بدر نے اس کے الفاظ پر گہرا سانس بھرا۔ کیا ہوا؟ ہیزل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، اور پھر بدر نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی، جس پر پہلے اس کا رنگ بدلا اور پھر وہ شرما کر بھاگ گئی، جبکہ پیچھے بدر کا قہقہ کمرے کی فضا میں گونجا تھا۔ جاری ہے گائز۔ سو امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سو گائز، جیسا کہ بھی لاسٹ والے سین سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جتنے بھی رونے دھونے والے سیڈ والے سین تھے، سیڈ موسم تھا، وہ گزر چکا ہے، اور ابھی انشاءاللہ جتنا بھی تھوڑا سا نوا رہ گیا ہے اس میں سب اچھا ہوگا۔ شاید کوئی ایک آدھا سین آئے تو بھائی میں کہہ نہیں سکتی، بقول آپ لوگوں کے کہ میرا کچھ بھی کہیں پہ بھی جا کے دماغ اٹک جاتا ہے اور میں کچھ بھی کر دیتی ہوں۔ سو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اب بدر لوگوں کا سب اچھا ہوگا۔ جن کپلز کے سیڈ والے سین گزر چکے ہیں ان کا اب نارمل ہی چلے گا، باقی جو رہ گئے ہیں ان کا دیکھیں گے آگے کیا چلتا ہے۔ سو فی الحال ابھی دے مجھے اجازت، وہ میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ لیکن ایک بات، جاتے جاتے پھر سے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کرنا۔